हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने समात किया, बहुत ही अच्छे खिताब आपको समात करने का मौका हासिल हुआ। मैं इस वक्त कुछ ना कहते हुए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इज्जत मोहतरम उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना बदरुद्दीन बिस्बाही निज़ामी प्रिंसिपल दारुल उलूम निज़ामिया वो आए और हमारे और आपके बीच अपने खूबसूरत आप देख रहे हैं नूर पर खतीब आदम हिंदुस्तान पासबान शरीयत की यादगार मसलक हजरत अल्लामा मौलाना ज़फ़र नूरानी साहब की बिला जो आज की इस बज़्म की फैसल मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए माइक पर और अपने बेहतरीन खिताब से हम सामीन की कुलबधान को मुजल्ला फरमाएं। बस शेर के साथ की अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, वक्त बहुत कम है, आप बस बैठे हैं इज़हार करते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हज़रात इस्तकबाल कर लें दोनों हाथ उड़ा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मदरसा दारुल उलूम निज़ामिया, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़र नूरानी साहब की बिला नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन दाइबन मुबारकन नहमदुहु अला जज़ील निअमाइहि व नशकुरुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराईल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान मगर इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सारे लोग मिलकर आका बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बआवाज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात मुबारकबाद के काबिल हैं कि इस तारीख़ साज़ प्रोग्राम में शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से तमामी उलमाए किराम को और बिलखुसूस दारुल उलूम निज़ामिया के असातिज़ा को, जिसमें खुसूसियत के साथ माहिर दरसियात मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा अश्शाह बदरुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी मिसबाही प्रिंसिपल दारुल उलूम निज़ामिया को और हज़रत अल्लामा इरशाद अहमद साहब क़िबला सक़ाफ़ी को, साथी मुहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ैयाज़ुद्दीन साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती वसीक़ अहमद साहब और बिलखुसूस मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत क़ारी अब्दुर्रहमान साहब क़िबला तनवीरी और दीगर असातिज़ाए किराम को कि इन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और बच्चों के दिल के अंदर ये जज्बा और हौसला पिन्हा किया, हौसला दिया ताकि हमारे तलबा मुस्तक़बिल में दीन मतीन की खिदमत आसानी के साथ कर सकें। हज़रात
بغیر علم کے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو علم حاصل کرنا ہوگا۔ کامیابی سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے علم کو حاصل کریں۔ علم کے ذریعے سے آپ کو ہر جگہ کامیابی مل سکتی ہے۔ اور میں طلبہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تمامی حضرات کے مستقبل کو روشناس کرنے کے لیے، مستقبل کو روشن اور تابناک کرنے کے لیے اساتذہ کرام نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنے اوقات کو تعلیم میں صرف کریں۔ آپ مستقبل کے امانت ہیں، مستقبل کے قوم کی امانت ہیں آپ تمامی حضرات۔ اور میں اساتذہ کرام کو، علماء کرام کو استقبال پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے طلبہ کے اندر شوق و ذوق کو ابھارنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ میں ان کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات، جس قوم نے تعلیم کو حاصل نہیں کیا ہے اس قوم کو فراموش کر دیا گیا ہے، اس قوم کو بھلا دیا گیا ہے۔ علم کی عظمت کیا ہے، علم کی رفعت کیا ہے، آپ قرآنی آیتوں کا مطالعہ کریں گے، قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے انہی علماء کے تعلق سے رب کا فرمان علی شان ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے محبوب، آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ انہی علماء کے تعلق سے رب کا فرمان ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہی علماء کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ بے شک اللہ تعالی علم والوں کو اور ایمان والوں کو درجوں بلند فرمائے گا۔ کہیں اللہ نے انہی علماء کے تعلق سے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے محبوب، آپ یہ فرما دے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہی علماء فقہاء کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ نکلے اور دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس آئے اور اپنے قوم والوں کو ڈر سنائے؟ تو ان آیتوں کے ذریعے سے علماء اور فقہاء کی فضیلت واضح طور پر ثابت۔ تو حضرات، آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں اور علم دین سے اپنے آپ تمامی حضرات اپنے بچوں کو علم دین سے روشناس کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی علم دین ہے جس کے ذریعے سے ہماری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، آپ کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے، آپ کے آباء و اجداد کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ جب وہ قرآن کی تلاوتیں کرے گا تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائے گا، تو اس کے صدقے میں پروردگار عالم اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ حضرات، علم کی فضیلت آپ جب احادیث مصطفیٰ اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی، اللہ
کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی علماء کے تعلق سے کہیں اس طرح سے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کہیں اللہ کے پیارے رسول نے اس طرح سے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ کہیں اللہ کے پیارے رسول نے اس طرح سے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ ہزار عبادت گزاروں سے کہیں زیادہ شیطان پر بوجھ ہے۔ شیطان چاہتا ہے نماز چھوڑ دے، شیطان چاہتا ہے زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، شیطان چاہتا ہے کار خیر کرنا چھوڑ دے، شیطان چاہتا ہے حج کرنا چھوڑ دے، مگر فقیہ نہ صرف ان فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہے بلکہ لوگوں کو اس کے تعلیم اور اس کے مسائل سے آگاہ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو ایک فقیہ ہزار عبادت گزاروں سے کہیں زیادہ شیطان کے اوپر بوجھ۔ یہ فقہا اور علماء کی فضیلت ہے۔ بس ایک حدیث پاک اور سن لیں، ان کے حوالے سے وقت میں وسعت نہیں ہے کہ تقریر کا جوہر دکھایا جائے۔ بس آپ تمامی حضرات، علامہ بدر الدین صاحب قبلہ کا حکم ہوا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گنہگار ظفر نورانی آپ تمامی حضرات کے مابین حاضر ہوا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، لن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله، یعنی ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جماعت اس وقت تک اپنا کام کرتی رہے گی، کسی مخالف کی مخالفت کا اس پر کچھ اثر نہ پڑے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث پاک کے مصداق فقہائے کرام کی ذات ہے۔ حضرات اسی بنا پر الاشباہ والنظائر میں تحریر فرمائی، اس بنا پر الاشباہ والنظائر میں یہ عبارت موجود ہے، اور مفتی فیاض الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی وسیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اشباہ والنظائر میں یہ عبارت موجود ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں نجات ملے گی، ہماری مغفرت ہوگی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ فقہا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نجات ملنی ہے، ہماری مغفرت ہونی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بناتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کائنات کا نظام برہم ہو سکتا ہے، چاند سورج اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ پر قرآن۔ علماء کی ہمیشہ عزت کریں، انہی علماء کے سبب علماء کی عزت اور تعظیم کرنے سے انسان کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی عالم دین کے مجلس میں بیٹھا، آقا نے ارشاد فرمایا گویا میرے مجلس میں بیٹھا، جو شخص میرے مجلس میں بیٹھا بروز قیامت اللہ سے جنت۔ علماء کی صحبتیں اختیار کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھو۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا منہ ولا تکن الخامسہ فتہلکو، آقا نے ارشاد فرمایا عالم بنو، طالب علم بنو، عالم کی باتیں سننے والا بنو، عالم سے محبت کرنے والا بنو، پانچواں نہ بنو ورنہ ہلاک۔ عالم دین بنو، طالب علم بنو، عالم کی باتیں سننے والا بنو، عالم سے محبت کرنے والا بنو۔ حضرت علی کی اس قول سے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا لیس الیتیم
قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. حضرت علی نے فرمایا کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں. تو آپ تمامی حضرات اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف رغبت دلائیں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ. موبائل نمبر 9935055789.